अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद सोच। और मेरे साथ आज दो जर्नलिस्ट्स मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है हसन अयूब साहब, हसनात मलिक साहब। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होने वाला है बिकॉज हसनात मलिक साहब इज हियर विद सम एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो हसनात साहब, मैं ज़रा स्टार्ट प्रोग्राम का आपसे ही लूँगी। मैं चाहूँगी कि जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके पास मौजूद है वो ज़रा आप नाज़रीन के साथ शेयर करें, फिर उस पर हम आगे डिबेट जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव न्यूज़ तो हसन भाई देते हैं और इनकी खबरें तकरीबन 70% ठीक होती हैं। चलें अब देखते हैं। हमारी खबर जो है वो खबर ये है कि हुकूमत ने 2 दिन से ये री थिंकिंग शुरू कर दी है कि क्या हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फौरी तौर पे बनानी है या नहीं, और अगर ये करना है तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना के फिर ये इस तरफ मामला जाए। तो ये इतलात आ रही हैं कि हुकूमत पीएम ऑफिस में मुलाकातें चल रही हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की। ये हुकूमत असल में प्रॉब्लम ये भी है कि ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है, एस्टैब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल है, अदलिया के हवाले से वो भी मेन स्टेक होल्डर हैं। फिर मौलाना फजल रहमान से भी जो बातें हो रही थी उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। फिर जो है वो और जमातें हैं MKM, इसके अलावा फिर जुडिशरी। तो इतलात ये आए कि 2-3 दिन तक जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होने का इम्कान है अगले इसी हफ्ते में, within this week। जी। और यही प्लान बन रहा है कि जी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया है वो फिलहाल ड्राफ्ट कर दिया जाए और यानी मामलात को सुलझाव की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट तो स्टांस ही है कि जब तक ये FCC नहीं बनेगी या आईन तरमीम नहीं होंगी तब तक स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। देखिए, अब ये भी एवेलुएट किया गया है कि अगर आपने FCC बनानी है तो जो वकला का रिएक्शन आया वो कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमत ने मैनेज की है, सुप्रीम कोर्ट बार भी, लेकिन प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है, मुख्तलिफ यंग वकीलों की तरफ से आ रहा है, तो उस पर क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिशमेंट भी हो रहा है और भी ओवरऑल भी। तो ये एक है कि भाई ये मामला जो है ये स्टेबिलिटी नहीं आनी कि अगर आप इस तरह, और जुडिशरी में भी रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आना है, हाई कोर्ट से भी आना है, सुप्रीम कोर्ट से भी आना है, वकला में भी। अभी तो फिलहाल काजी फैसल इस निज़ाम की गारंटी है, जब तक हैं उस वक्त तक तो चीजें चल रही हैं, लेकिन जब वो चले गए तो ये हुकूमत के अंदर भी एक रियलाइजेशन है कि चीजें फिर सस्टेन नहीं रहेंगी। एक आपने अदालत बनानी नहीं है, उसको चलाना भी है और स्मूथ तरीके से चलाना है। तो इस वजह से यही बात अब आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मीटिंग कल भी बड़ी में इसी हवाले से। अच्छा, ठीक है, PM ऑफिस में। तो यही कि जी क्या हमें जो है वो ये आइडिया गिव अप करके जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करके और फिर चीजों को आगे और फिर जजेस, और मेरा ख्याल है कि जजेस पे ही छोड़ा जाएगा और जजेस ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देंगे, मे बी सीनियर 5 का या 7 का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखेंगे। बाकी कुछ एप्रीहेंशन है हुकूमत की जो गैर मेरा ख्याल है कि उसकी कोई वजन नहीं है कि जी ये आएंगे तो इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, ये वो, तो ये गैर जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि तब्दीली हुकूमत के ज़हन में वहाँ आई है और हुकूमत इस हवाले से अब चीजें कि आईनी तरमीम का, हाँ आईनी तरमीम एक है होगी तो वो होगी जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाए एक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। अब होता ही है कि जुडिशल कमीशन एक नाम इनिशिएट करते हैं, फिर पार्लिमानी कमेटी में जाता है, बड़ा टाइम लगता है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के हवाले से आईनी तरमीम पे जो है वो कंसेंसस भी है, इवन वकला में भी है। PTI के जो वकला है हामिद खान साहब वो भी समझते हैं कि ये पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को इकट्ठा करके एक यानी बॉडी बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजेस की अपॉइंटमेंट करे, तो ये हो सकता है। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फिलहाल जो है, चलिए हसन साहब टेक ले लेते हैं, हसन साहब के अकॉर्डिंगली FCC जो है वो जल्दी बनने जा रही हैं और इस हवाले से हुकूमत तो दो मेहनत भी कर रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हसनात साहब यही कह रहे हैं कि ये मामला डामाडोल होते दिखाई दे रहे हैं हसन साहब, और ये मामला डिले भी होते दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? चले मुबारक हो जी, अच्छी बात है। नहीं, हसनात साहब से तो देखें ना, अब ये कह रहे हैं कि आपका स्टांस डिफरेंट है ना। देखिए, हसनात साहब ने जो बातें की ना, मैं अपनी मर्जी से पर जवाब देना चाहूँगा। सारी बातें मैंने सुनी खामोशी से। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह इन्होंने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मामलात को सुलझाव की तरफ लेकर जाना चाहिए। खराबी ज़ाहिर बात है नहीं होनी चाहिए।
سپریم کورٹ بھی ہماری سپریم کورٹ ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی سپریم کورٹ میں ایک معزز جج ہیں, اور اوور آل دیکھا جائے تو ان کا کیریئر بھی بے داغ ہے, ماس سوائے یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں والا, وہ میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں. وہ آئین کو انہوں نے ری رائٹ کیا تشریح کے نام کے اوپر, وہ اختیار تھا نہیں, وہ ان کی مطلب دائرہ اختیار ہے نہیں, اس میں وہ گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات کی تو قاضی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ وہ اس نظام کی گارنٹی ہیں, تو قاضی صاحب نہیں ہوتی گارنٹی نظام کی, کوئی شخص نہیں ہوتا. وہ قاضی صاحب تو خود یہ کہتے ہیں کہ میں آج کل کی جو دن ہے وہ میں زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا, تو وہ تو اس سے یہ باتیں کر رہی ہیں. اور قاضی صاحب سے میرا ایک بڑا گلہ رہتا تھا, آپ کو بڑے مزے کی بات ہوں, حسنات ملک صاحب کو نا, جو قاضی صاحب جو خطوط لکھتے ہوتے تھے جب ان پر وہ زوال کا وقت تھا, تو وہ سب سے پہلے وہ خبر جو ہے نا حسنات کے پاس ہوتی تھی. تو قاضی صاحب کہتے تھے مجھے کہ دیکھیے میں خود اس بات پر بڑا سرپرائز ہوتا ہوں, تو میں کہتا تھا قاضی صاحب میں کہتا جی اب یہ صرف آپ سے متعلق خبر سب سے پہلے حسنات کے پاس آ جاتی ہے, تو باقی خبریں بھی میرا بھائی لے کر آئے نا, تو وہ ٹویٹ تھوڑے لیٹ ہوتے تھے, یہ چیزیں تھوڑی پہلے آتی تھیں قاضی صاحب والی. تو خیر وقت بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. تو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا, اس کے حوالے سے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں بہت سنجیدہ ہیں. جہاں تک آپ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں 25 اکتوبر سے پہلے ہونی چاہیے. جی وہ تو ملاقات میں تھے نا, وہ تو ساتھ تھے میرے ساتھ تھے. دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان بار کونسل کا مطالبہ ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ ہے, لیکن یہ پاکستان بار کونسل کا مطالبہ ہے. اور اس میں حکومت نے اتفاق کیا ہے وکلا برادری کے اس مطالبے سے, جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے وکلا کی. اب اس میں اس سے کیوں پیچھے ہٹے گی حکومت, اس سے کیوں پیچھے ہٹیں گے وکلا, یہ سوال یہ ہے. پاکستان بار کونسل کے ہٹ رہی ہے, وہ تو اپنا ریزرویشنز ہے نا, وہ تو بتا رہے ہیں, وہ آئینی ترمیم سے متعلق اپنا مسودہ بنا کے شیئر کیا کل انہوں نے. تو باتیں اگر یہ ہو رہی ہوتی تو یہ اننیسسری ایکسرسائز میں انہوں نے جانا ہے. تو کچھ چیزیں بڑی اوبویس ہیں اس کے لیے. اور دوسرا دیکھیں نا پھر کچھ مہمان کیوں مہمان بنائے گئے ہوئے ہیں اس ٹائم. جو مہمان میں آپ کو 12 مہمانوں کا ذکر کیا میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر, وہ 12 مہمان کیوں رکھے ہوئے ہیں. I think that حسنات صاحب کے ساتھ شیئر is not aware of it, لیکن 12 مہمان ہیں جی, جو کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ضمیر کے مطابق ملکی مفاد میں وہ اس آئینی ترمیم کا ساتھ دیں گے. جو حکومت کا نمبر کم ہے وہ نمبر پورا ہوگا, اور باقی جو 12 میں سے لوگ رہیں گے وہ ریزرو میں رہیں گے. نہیں حسن بھائی, میں تو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ آپ کے نمبر یعنی حکومت کے کم ہیں, حکومت کے نمبر پورے کم تھے, پورے کر رہے ہیں, پورے ہو گئے. وہ حسن صاحب کا سٹانس ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں ٹو میک شور کہ جلدی سے یہ ایف سی سی اور یہ ایف سی سی پہ ان کا ویو ہے کہ بنے گی. میں کہتا ہوں کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, پھر یہ ان کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں اگر منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. تھوڑی بات آباد کریں, میں ایف سی سی کی بنانے کی تشکیل کی اٹیمپٹ حکومت ضرور کرے گی, باقی اللہ بھی جانتا ہے. یہ اٹیمپٹ ضرور ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریوائز کر لیا ہے, کر رہی ہے, اسٹیپ بیک کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہی ہے, یہ کوشش ضرور ہوگی. دیکھیں کل مستقبل کا حال تو خدائی دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو 2+2 4 میتھ ہے, اور جو مجھے اس ٹائم چیزیں دکھ رہی ہیں, سمجھ آ رہی ہیں. لیکن حسن بھائی یہ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کر کے 12 مہمانوں کے ذریعے جب یہ آئینی ترمیم اور ایک آئین کی ایپیکس کورٹ آف دی کنٹری آپ تخلیق کریں گے, جو 4-5 ووٹیں جو لوگ اپنی ووٹ مینڈیٹ کس کا ہے خلاف دیں گے, اگر دیں گے تو اول تو بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے وہ آزاد ہیں یا وہ مادر پدر آزاد ہیں, ججمنٹ ہے آپ کا ویو ہے, وہ تو سپریم کورٹ وہ تو آپ کے وہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گی. سنی اتحاد کونسل کے آزاد, تحریک انصاف کے آزاد یا مادر پدر آزاد, یہ وہ پیچھے لکھا ہوا ہے. میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں, سوزین کو تو بتایا, آپ کو بتا دوں, یہ پیچھے اسی جگہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ روز ڈیولپمنٹ چینج ہوتی ہے. میں یہ نہیں سو کہ مے بی کل پھر حکومت کا پلان بن جائے. جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, حکومت ری تھنک کر رہی ہے. اور یہ بھی دیکھیں نا ایف سی سی کرنے کے بعد ری تھنک فار واٹ, کیا پانی میں مدانی مار رہے ہیں, یہ کچھ یہ میچ چھکا لگا کے میچ ختم ہو گیا, یہ آگے چلانی ہے عدالت. جو وکلا کا ریئیکشن آ رہا ہے اور ججز کی ریئیکشن آئے گا. ابھی دیکھیں قاضی فیصل صاحب چلے گئے اور 12-13 سب ججز نے یہ رسٹے دے دیا, پرپوز نہیں. حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ مسئلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے نہیں ہے, بات سمجھیں,
مسئلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے نہیں ہے، مسئلہ اور لوگوں سے ہے، مسئلہ ججز کی یونین سے ہے، مسئلہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے ہے، مسئلہ مداخلت سے ہے، اور اس شور سے ہے کہ مداخلت خود کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے امور میں مداخلت، اور خط لکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم مسئلہ اس چیز سے ہے، مہمان خود آ گئے، ہمارا مسئلہ اس سے ہے کہ میں 12 بندے مہمان ان کو بتاتا ہوں، ملکی مفاد کے لیے ہو رہا ہے نا، ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ملکی مفاد میں ہو رہا ہے، ضمیر کی آواز کے اوپر. یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے تھے جب آپ کو یاد ہے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی، تو اس ٹائم جو ہے وہ لیاقت اتنی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ ہر چیز مینیج ہو جاتی تھی. آج لیاقت نہیں تھی اس مرتبہ، اس مرتبہ لیاقت نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو ہو رہی ہے. میں بات اگر ہم اپنے ویورز کو بتانی تو سچ بات بتائیں، کچھ نہ کچھ ایفرٹس تو ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کوئی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی کہ کل وہ اگر سپوزٹلی ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ان کو اپنے سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں جی ایک طرف، لیکن میرے خیال کے مطابق حسنات آپ کو کوئی حکومت والے جس سے آپ کا جو سورس ہے یا کوئی ایک دو سورسز ہیں، انہوں نے یہ شاید ایک نئی چولی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ریلیکس کر دیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو آ نہیں رہی، تو لہٰذا ہم اس کے خلاف نہ ٹویٹس کریں نہ وی لاگس کریں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ویک اپ، حالات وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے یعنی ایس سی او کانفرنس کے بعد فوری ہو جائے گی. وہ ٹائمنگ پر بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو سیاستدان ہے نا، منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کے بعد ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ری تھنک ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملات کیوں بنائی جا رہی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کو. یہ تو صرف باتیں ہیں نا کہ جی پینڈنسی اور یہ نہیں معاملہ یہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، نہیں ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو یہ فارم 47 کے حساب سے نظام چل رہا ہے، اس کو پروٹیکشن کے لیے کہ اس کو چھیڑا چھاڑی. یار یہ تو الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنے ہیں نا، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. یہ عدالتوں کا کام تھا. کانسٹیٹیوشن پڑھیں کہ آپ نے جو الیکشن ٹریبیونل لگانے ہیں یہ سوابدیدی اختیار تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، یہ آئین پاکستان دیتا ہے. لیکن ہماری عدلیہ نے کہا نہیں جی یہ اختیار ہمارا ہے، انکروچمنٹ کرتے ہیں. یہ وجہ ہے الیکشن کمیشن نے، بلکہ جسٹس جمال مدوخیل نے کہا یہ پینل کیسے مانگ سکتے ہیں الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس نام انیشیٹ کرے. جو دیکھیں محترم جسٹس جمال مدوخیل صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے جج ہیں، لیکن میرے خیال سے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہتا ہے عمل تو ہم نے اس پر کرنا ہے نا. جج صاحب کی بات پر تو ریمارکس اوپر تو نہیں کرنا. تو کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے آپ بتائیں کہ کس اختیار ہے. دیکھیں اور انتخابی عزرداری کے لیے ایک ہی یونیک فورم ہے، پہلا وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. اب مسئلہ یہاں سے ہے. اب اس سے پہلے ٹریبیونل میں وہ ایشو ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 والی جو ہے کے تحت بنی ہے. بھائی جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا فارم 47 49 جاری ہوتا ہے. اب کیا علی مین گڈا پور کا فارم 47 49 جاری نہیں ہوا؟ وہ ہوا ہے. اب فارم 45 کو بیس بنا کر دیکھیں، میں تو بالکل میرے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے ایون پوسٹ ریٹائرمنٹ الیکشنز کے اندر. پھر یہ بھی پتہ لگا کہ جناب بہت سا پیسہ چلا، یہ بھی چلا کہ ایک بزنس ٹائکون نے پیسے لگائے. تو نیریٹو بلڈنگ میں ایک جماعت بہت کمزور ہے اور ایک جماعت بہت آگے ہے، بلکہ باقی تمام جماعتیں بہت کمزور ہیں اور جماعت بہت آگے ہے. یعنی ابھی رزلٹ آنا شروع ہوئے تھے. یار آپ امیجن کریں کہ نواز شریف صاحب نیچے سے ان کے دونوں ونگرز جیت رہے ہیں اور نواز شریف صاحب مانسیرا میں الیکشن آ رہے ہیں. اور پھر اوپر سے یہاں سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. چھوڑ دیں، ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک کو بینیفیشری قرار دینا، ایک کو بینیفیشری قرار دے دینا اور دوسرے کو ملزوم وکٹم بنا دینا، یہ درست نہیں ہے. تو ہوا وکٹم تو ووٹر ہے جس نے ووٹ کسی کو دیا ہے اور آخر میں بندے کو. اب دیکھیں مالے غنیمت مجھے یہ بتائیں 78 سیٹیں، اب یہ بتائیں گے آئین میں آئین کے مطابق کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو سیٹیں ہیں یہ دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں گی
اور خاص کر کے پی میں آپ دیکھیں جنرل سیٹ کی جس کی ایک جنرل سیٹ ہے اس کو 5 ملیں گی. آرٹیکل 51 دیکھیں ہر ایک کو اپنا اپنا اس کو ملے گا. اس طرح کا ماحول بنے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب ہوگی نا اس میں 63 کی وضاحت ہوگی. دیکھیں نا ایک پہلے آپ کریٹ کریں پارلیمنٹ, پھر اس طرح اس سے امینڈمنٹ کروائیں اور پھر اس کو پروٹیکشن دیں. تو یہ بھی تو یہ جو ججز کا سینیورٹی پرنسپل ہے خود سپریم کورٹ فیصلہ دے, پھر ہم خود ہی سینیورٹی پرنسپل بنا لے, پھر اس کو قانون بنا دے. تو بات تو یہ بھی ہے نا, دیکھیں قانون بنانا اور آئین بنانا یہ پارلیمنٹیرین کا کام ہے, یہ ججز کا کام نہیں ہے. حسن ملک یہ مداخلت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں دیکھیں اس میں اچھی ایک روشنی کی کرن ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ اتنا زیادہ انہوں نے اس بات پر انسسٹ کیا, اتنی زیادہ بات کی جب نیب ترمیم امینڈمنٹ کیس چیلنج کیا پی ٹی آئی نے, تو وہ کیس میں مجھے یاد ہے ان کے ریمارکس. بٹ دین اگین پھر 51 والا یہ مخصوص نشست والا فیصلہ انہوں نے کیوں دیا, وہ باتیں ساری کانٹروڈکٹ کر گئے. ان کی ایسی ایسی باتیں مجھے اتنی پسند آتی ہیں, لیکن جب میں یہی فیصلہ دیکھتا ہوں وہ اس سے کیا آپ کا رائٹ کون سا افیکٹ ہوا؟ مال غنیمت تھی وہ واپس ہو گیا. مال غنیمت نہیں ہوتا اس میں اتنا زیادہ, صرف یہ ہوتا پرابلم یہ ہے کہ 2/3 آپ کی ختم ہو گئی, مطلب حکومت کی ختم ہو گئی اس وجہ سے. اس کے علاوہ اور اس کا افیکٹ بتائیں نا. میں دیکھیں میں کسی شخصیت کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا. میرا ایک جو چیز مجھے لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق اگر ہے آتی جاتی رہتی جی شخصیت آتی جاتی نا. اب دیکھیں سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, وہاں پر سینیورٹی پرنسپل ہے. ہائی کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کہتے ہیں جی وہاں پر لاگو نہیں ہونا. کیوں بھائی وجہ اس کی مطلب کوئی دلیل بتائیں نا, منطق بتائیں وجہ کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی کمپیٹنس لے کر آنی ہے تو پھر کمپیٹنس سپریم کورٹ میں زیادہ ضرورت ہے, تو آئین امینڈ کر دیں آپ. وہی تو کر رہے ہیں, پھر آپ وہ بھی نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں جو معاملہ تھا وہ جو ایک یونینیمس ڈیسیژن تھا حکومت کا بھی اور سارے جوڈیشل کمیشن کا اور ایون پارلیمانی کمیٹی میں ویسے پہلی دفعہ پی ٹی آئی اور حسن ایوب صاحب ایک پیج پہ آئے. یہ سینیورٹی پرنسپل حامد خان صاحب اور جتنے پارلیمانی کمیٹی میں ممبران تھے پی ٹی آئی کے, ان کا یہی موقف تھا جو حسن صاحب کا. تو ایک پیج پہ تو کم از کم آپ اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ آ گئے. لیکن یہاں پر مولانا صاحب کا بھی تو رول امپورٹنٹ ہے نا. مولانا صاحب ملکی مفاد کے ساتھ جائیں. اچھا یہ ان کا لیکن اس پہ ابھی اسناد صاحب پہلے ہی بتا بھی رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ریڈی نہیں ہے. بات فیصلہ وہی ہوگا جو ملکی مفاد میں ہوگا, مولانا فضل الرحمان کا ہوگا. اور مولانا ہی لیڈر ہیں, قائد ہیں. کامران صاحب ہو جائیں یا کوئی بھی دیگر شخصیت ہیں, وہ مولانا کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. تو فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بڑی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے تھے. کئی دفعہ یہ پی ٹی آئی والے جب وہ یہاں پر دھرنا لے کر آئے تھے, میرے اس وقت کے موقف بھی دیکھ لیں اور میرا آج تک موقف دیکھ لیں. آئی ریئلی لو مولانا فضل الرحمان, مطلب دلیر آدمی. مولانا صاحب جو ہے نا, جہاں حسن بھائی پاور ہوتی ہے نا وہاں دیکھیں. اب حسن مولانا صاحب کی اس وقت بڑے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے حوالے سے تو وہ اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جعلی حکومت, جعلی اسمبلی. مولانا ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں جعلی حکومت. میں مولانا کے ساتھ ہوں, میں مولانا جعلی اسمبلی ہے. دیکھیں بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, دیکھیں میں ان کی مطلب بہت یار میں ان سے بہت امپریس ہوں. اس سے مولانا فضل الرحمان سے, مولانا فضل الرحمان کا جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں تو ان سے پولیٹیکل وزڈم ٹورڈز پاور نہیں, ملکی مفاد نہیں, پرنسپل پالیٹکس. ٹھیک ہے, فلیکسیبلٹی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج اطلاعات ہیں کہ ان کی طرف سے بھی جو ڈرافٹ ہے وہ پبلک ہو جائے گا. مولانا نے تنقید کی, لیکن مولانا اے پی سی میں بیٹھے. مولانا نے ہر وہ بات کی کہ انہوں نے کہا جب بلوچستان والا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ پر تنقید بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ہم ملک کے ساتھ ہیں. تو مولانا محب وطن ہے, مولانا پاکستانی ہیں, مولانا کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. مولانا گولڈ سمتھ والی جو ہے نا وہ سیاست نہیں کرتے. مولانا کی سیاست جو ہے نا اصول کی سیاست ہے. مولانا ٹھیک ہے کسی بات کے اوپر دیکھ لیں کہیں اس کسی دن پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آپ کا یہی بات نہ ہوگی یا پی ٹی ایم کے حوالے سے جو ایکشن لیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی انسیکیور ہے پی ٹی ایم سے, اور پی ٹی ایم جو ہے دونوں کی, لیکن دونوں کے ہینڈلرز جو ہیں وہ پیچھے سے اگر دیکھے جائیں تو وہ آپس میں کچھ ان کے روابط ہیں. لیکن بہرحال کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے دیکھیں نا, آپ ایم پی ایس دستوں کے رباں ہو گئے تھے بھائی, وہی چیز جو ہے نا وہ چل رہی ہے.
اینڈ حسنات صاحب یو تھنک جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید ابھی ان کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ ان کا جو ڈرافٹ آئے گا نا, آج کہیں میں نے پڑھا اخبار میں, کیونکہ میری جو بات ہوئی تھی کامران مرزا صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ عوامی امنگوں کے مطابق ڈرافٹ ہوگا, اور میں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ اس کو پبلک کر دیں. تو مولانا صاحب کراچی میں تھے, آج انہوں نے مے بی شام کو پبلک کر دیں. اب عوامی امنگوں کا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کمٹمنٹ پی ٹی آئی کو بھی یہی تھی کہ جی جسٹس قاضی فیصل کا رستہ روکنا ہے کسی صورت ان کو نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن, اب وہ دیکھیں قاضی صاحب یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا حسن بھائی کہ بھائی قاضی فیصل صاحب منع کر رہے ہیں, قاضی صاحب منع بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری منتیں بھی کریں. وہ کہ نہیں جن کو کہا جاتا ہے نا کہ ان کو بتا دیں کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ بتا بھی دی ہے کہ میں نہیں ہوں انٹرسٹڈ. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ قاضی فیصل صاحب نے سجیسٹ کیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کیوں بنائی جا رہی ہے. قاضی صاحب نے کسی جگہ بات کی, ذمہ داری سے میں بات, انہوں نے کہا منصور علی شاہ کو نوٹیفیکیشن کر دیں. یہ باتیں قاضی صاحب بھی کرتے ہیں, یہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل صاحب کا انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات بھی چل رہی ہے. آج اخبار میں خبر تھی کہ میں بھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آئے. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ, اور وہ بھی معاملہ اگر عدالت پہ چھوڑ دیا جائے, اور عدالت اگر سینئر 7 کا ایک بینچ کیوں عدالت پہ چھوڑ دیا جائے یار, کیوں یہ کانسٹیٹیوشن بنانا قانون بنانا جن کا کام ہے وہ کرے, عدالت کہاں سے آ گئی؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ٹرائکاٹمی آف پاور کا مطلب یہ نہیں ہے حسنات, معذرت کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ ریگولیٹ کرنا ہے, یعنی آپ عدلیہ کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ گورننس سٹارٹ کر دیں. وہ دیکھیں ہر معاملے کے اوپر 100 موٹو لیتے رہے, کیا کچھ نہیں کر گزرے. دیکھیں حسن بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ جی حکومت کی جو پالیسی ہے عدلیہ اس میں رکاوٹ نہ بنے, یہ پھر عدلیہ ذمہ دار ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. جتنی کمپرومائز, جتنے غلط فیصلے ہماری عدلیہ نے کیے, جیسے جیسے فیصلے کرتے رہے, صرف عدلیہ نے کیے, عدلیہ نے مین ایگزیکیوٹر وہ تھے. مارشل آرٹس کو کس نے ویلیڈیٹ کیا جی؟ عدلیہ نے. بھٹو صاحب کو پھانسی کس نے دی جی؟ عدلیہ نے. اچھا اب یہ جو موجودہ عدلیہ ہے یہ تو کوئی, یہ کس مارشل لا کو انڈورس کر رہی ہے؟ یہ موجودہ عدلیہ اپنے مارشل لا کو, جوڈیشل مارشل لا. اگلے 1-1.5 ہفتے میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. سو ول سی کہ ملکی مفاد میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, بہت شکریہ حسنات صاحب آپ کا بھی, حسن صاحب آپ کا بھی. انشاءاللہ ناظرین سی یو ان سم ادر پوڈ کاسٹ, بٹ ٹل دیٹ آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, کامنٹ بھی کیجیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.